बिल्कुल आपकी बात को बताया था आपका मेजबान रफीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़ी खास जगह पर मौजूद हैं और वो जगह जिसे कहते हैं जन्नत। और जन्नत का तो शौक हर आदमी को होता है, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं जन्नत का रास्ता देखूं। हमारे साथ अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जो हमारे उनके कुछ चेयरमैन, सरपरस्त, आला अहदेदार यहाँ सब मौजूद है। ये भी बता दें 2007 में अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट का कायम आया और इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और इस वक्त इनका जो काम है वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, क्योंकि चाहे वो बरसात हो, चाहे वो सर्दियाँ हो, गर्मी हो, कोरोना वायरस हो, इस हवाले से इनके अजनास की भी तकसीम का सिलसिला जारी है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के सरपरस्त अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं। इनसे बड़ी होगी जबरदस्त बातें, क्योंकि ट्रस्ट के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये लोग का काम सिलसिला जारी है बैंक का और बन मुट्ठी। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जो बड़ी जबरदस्त काम कर रही है पूरे शहर में, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, कोरोना वायरस हो, अजनास की तकसीम हो, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट 2007 में 14 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह ये वेलफेयर जो है वो बनाई गई और इसका मकसद सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत है और इसके कई शोबाजात हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको चंद शोबाजात के नाम बताता हूँ, जैसा राशन की तकसीम है माहाना बुनियाद के ऊपर, और वज़ाइफ हैं, गरीब बच्चियों की शादियाँ हैं। इसी तरह जब खुदा न खास्ता कोई आफात आ जाती हैं अचानक, जैसे ज़लज़ला है खुदा न खास्ता, या तूफ़ान वगैरह या बारिशें वगैरह हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काम हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है और हमारे कैंप्स भी लगते हैं। और इसके अलावा जो है जो गरीब लोग हैं उनके रोज़गार का भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटे पैमाने के ऊपर इंतज़ाम करते हैं, या वो मरीज़ जो बेचारे घरों पर हैं और इलाज की सहूलत उनके पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल किराए के मकानात हैं, रोज़गार नहीं है या आमदनी कम है। और हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो घरों में हैं, मरीज़ हैं, लेकिन इलाज की इस्तात नहीं है उनके पास। उनका इलाज करवाना या उनके ऑपरेशन वगैरह में मदद करना, रोज़गार फराहम करना, सही, ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर तमाम जो है गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से मुसलसल जारी हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी, 15 साल से ये काम हो रहे हैं। और अभी जो हालिया में अभी आप देख रहे हैं कि पूरा साल गुजर गया कोविड-19 के मामले में, तो अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो इस मामले में पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट ने इसमें भरपूर अपना किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप्स भी लगे और हमने लोगों के घरों पे जाके राशन पहुंचाया, हमने सब्जियां दी, हमने लोगों को गोश्त दिया, हमने लोगों को राशन दिया, हमने लोगों की माली मदद करी, सही, क्योंकि आपको पता है कि जब कोविड का मामला आया तो लोग बेरोजगार हो गए और किराए के मकान वाले जो थे वो और ज़्यादा परेशान हो गए। तो हमने किराए के मकान वालों के साथ भी ताउन किया और किराया भी दिया, साथ में उनका इलाज वगैरह में भी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह उनको राशन भी दिया, सब्जियां भी दी हमने। तो इन तमाम शोबाजात के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो मुसलसल हो रहा है। तो कादिर साहब ये इसका मतलब ये हो कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बेहतरीन सदका ये तुम किसी का पेट भरो, तो ये अल जन्नत जो है वो उसी नक्श कदम पे चल रही है। अनस रज़ियल्लाहु ताला की जो रिवायत थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा गया कि गरीबों की बन मुट्ठी मदद की जाए वो जन्नत का रास्ता देखेगा, तो ये वही। जी, माशाल्लाह आपने इस मामले तो बहुत अच्छा ये बात करी है, सवाल किया आपने ये। तो अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट जो ये काम कर रही है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस पे अमल करते हुए कर रहे हैं। देखिए कुरान पाक में भी हम मुसलमान हैं और कुरान पाक में भी और अहादीस मुबारका में कसरत के साथ सदका खैरात करने और बिलखुसूस खाना खिलाने पर जोर दिया गया, सही, कपड़ों के मामले में जोर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो आपकी बात में आगे बढ़ाते हुए कि कुरान हदीस पे हम अमल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मखलूक की जो है वो बेलौस अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट का एक मेडिकल सेंटर चल रहा है नीचे? जी, यहाँ तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जो है इलाज के लिए आते हैं। 50 रुपए की पर्ची है और इस दौर में 50 रुपए की पर्ची पर इलाज होना ये तो बड़ा कारनामा है अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट का। जी, आपने रफीक भाई बहुत प्यारा सवाल किया ये। देखें मैं आपको मेडिकल के हवाले से बताऊं कि इस महंगाई के दौर में जो ना, एक तो लोग किराए के मकान में रहते हैं, सही, तनख्वाहें कम है, आमदनी कम है, ज़राए मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसमें अगर घर में कोई बीमार हो जाए ना तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है,
پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کرایہ دیں یا گھر کے معاملات دیکھیں یا علاج کروائیں. تو اب ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے یہ میڈیکل سینٹر بنایا تاکہ غریب لوگوں کو بہتر علاج کی سہولت ہم فراہم کریں اور سستا بالکل. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک تعداد ہے جو یہاں پر آتی ہے اور ان کو جو ہے دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں، اور جو غریب لوگ جو ڈاکٹر ان کو نسخے دیتے ہیں اگر وہ دوا خریدنے کی ان میں استطاعت نہیں ہے، الحمدللہ ادارہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے جی، اور ان کو دوائیں بھی فراہم کرتا ہے. بعض لوگ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ان کو تجویز کرتا ہے کہ آپ کا 2 مہینے کا علاج ہے، آپ کا 3 مہینے کا علاج ہے، آپ کا 6 مہینے کا علاج ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا علاج کروائے. صحیح. تو اب الحمدللہ ان مریضوں کا مستقل بنیاد کے اوپر علاج کرواتے ہیں، چاہے وہ 1 مہینے کا علاج ہو، چاہے وہ 3 مہینے کا ہو یا 6 مہینے کا ہو. جو ڈاکٹر ان کے لیے نسخہ تجویز کرتے ہیں، جو ڈاکٹر علاج بتاتے ہیں، الحمدللہ ادارہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا ہے. اچھا قاضی صاحب، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کہیں مصیبت صدقے سے آگے بڑھا نہ سکتے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ حضرت علی کا قول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ، بہت پیاری بات آپ کی، تو ماشاءاللہ دینی معلومات بھی بہت اچھی ہے. دیکھیں جو یہ فرمایا گیا نا، واقعی میں قرآن اور احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں صدقہ و خیرات کے متعلق بہت ایک اچھی معلومات ملتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی فرمان عالی شان ہے کہ جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدقہ کرو، صحیح، اور اپنی محبوب چیز صدقہ کرو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی کثرت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا، چاہے وہ صدقے کا تعلق راشن سے ہو، چاہے وہ صدقے کا تعلق کپڑوں سے ہو، چاہے وہ صدقے کا تعلق جو ہے وہ کھانے پلانے سے ہو. تو واقعی میں جو بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نام پر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اس کو بلاؤں سے بچاتا ہے، اس کو ناگہانی موت سے بچاتا ہے. اور جو فرمایا گیا کہ صدقے سے آگے مصیبت نہیں بڑھ سکتی، تو بات یہی ہے کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اس کو پریشانیوں سے بچاتا ہے. اور صدقے دینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے آسمانی بلاؤں سے بندے کو بچاتا ہے. اچھا قاضی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑی زبردست دینی معلومات بھی ہے اللہ کا کرم ہے. یہاں پر یہ بتائیے گا کہ تعلیم یعنی کہ علم کی روشنی پھیلانا، جی جی ایک دولت دینا، اور کسی کو علم کی اگر روشنی دے دی تو علم کے ذریعے وہ یقینی طور پر پاکستان کا سب دہلالی پرچم ہو یا کلمہ طیبہ اس کو سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے. تو کیا الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ تعلیم کے شعبے پہ بھی کچھ کام کر رہی ہے؟ جی 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 بالکل. دیکھیں تعلیم جو ہے نا، اس دور کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. تعلیم کے بغیر اس دور کے اندر لوگ کامیاب نہیں ہیں، تعلیم ہونا بہت ضروری ہے. تو الجنت ویلفیئر ٹرسٹ نے جو فوکس کیا ہے نا بالخصوص، وہ راشن، تعلیم، علاج، اور یہ بنیادی سہولتیں جو کہ ایک بندے کو ضرورت ہے اور یہ ملنی بھی چاہیے. تو بالخصوص تعلیم کے اوپر ہماری الحمدللہ توجہ ہے اور ہم اس میں کام کر رہے ہیں. ہمارا ہر سال پروگرام ہوتا ہے کورس کے حوالے سے. ہم ان غریب بچوں کو میں کورس جو ہیں دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، کاپیاں وغیرہ دیتے ہیں. ان کی اسکولوں کی فیس ہے، ان کے سینٹروں کی جو فیس وغیرہ ہے، تو الحمدللہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں. اور ہمارا الحمدللہ یہ ہمارے جو اراکین ہیں، ہمارا ادارہ ہے، وہ تعلیم کے معاملے میں ایک اچھی سوچ رکھتا ہے، بالخصوص غریب بچوں کے حوالے سے، کہ ہم ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں تاکہ معاشرے کے اندر ان کا بھی کوئی مقام ہو. اور ادارہ آگے چل کر، ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ادارہ آگے چل کے اپنے ایک اسکول بنائے اچھی تعلیم کے لیے. یہ بتائیے کہ آپ کے برابر میں عیدگاہ جو ہے، یہاں عید الفطر کی بھی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی بھی نماز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی یہ ہے کہ دینی تعلیم بھی عید الناظرہ کے سلسلے میں کبھی ناقوانی کے پروگرام ہو یا میلاد النبی کے پروگرام ہو، تو کیا الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کا یہ بھی ایک منشور ہے یا صرف فلاحی کاموں بھی توجہ دے گئی؟ جی جی دیکھیں رفیق بھائی، الحمدللہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کے میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھے کئی شعبہ جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر دینی حوالے سے ہمارے کئی مدارس کے ساتھ ہمارا تعاون ہے. ہمارے اپنے مدارس چل رہے ہیں جہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے قرآن پاک کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، اخلاقیات کے اوپر بالخصوص جو نا وہ زور دیا جاتا ہے تاکہ بچوں کے اخلاق بہتر ہوں، ان کا کردار بہتر ہو.
تو ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ کئی مدارس چل رہے ہیں، اور جیسے پروگرام کے حوالے سے آپ نے کہا تو لوگوں کی دینی معلومات کے لیے، لوگوں کو دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہمارا سالانہ بنیاد کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں. جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر الحمدللہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں. جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو تین دن کا پروگرام ہوتا ہے، 7، 8، 9 محرم کو، جس کے اندر علماء آتے ہیں اور لوگوں کی دینی لحاظ سے اچھی تربیت کرتے ہیں وہ. تو الحمدللہ ہمارے مدارس بھی چل رہے ہیں، عید میلاد النبی کے جلسے بھی ہوتے ہیں، اور محرم کے حوالے سے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ دینی لحاظ سے ہماری تربیتی نشستیں جاری رہتی ہیں، جس میں ہم نوجوانوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور دینی لحاظ سے ان کی تربیت کرتے ہیں اور دینی معلومات ان کو فراہم کرتے ہیں. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ الجنت جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ شادیوں میں بڑا رول ہوتا ہے. جو غریب بچیاں ہوتی ہیں، جو ماں باپ اپنی بچیوں کی شادی کے اندر دہیج وغیرہ نہیں دے سکتے، تو اس پر بھی کچھ کام کر رہے ہیں. جی بالکل، الحمدللہ یہ بھی ہمارا ایک شعبہ ہے جس میں ہم سالوں سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس غربت کے دور کے اندر جو نا، آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، صوبے میں ایسے بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ جوان بیٹیاں بہنیں ہیں اور شادیاں نہیں ہوئی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وسائل نہیں ہیں. تو ابھی تک الحمدللہ ادارہ جو ہے ایسی غریب بچوں کی، سینکڑوں بچیوں کی شادی کروا چکے ہیں الحمدللہ، اور اس شعبے کے اندر باقاعدہ طور پر کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور کئی لوگ بیچارے جو آتے ہیں اپنے معاملات کو لے کر، تو غریب بچیوں کی شادیوں کے اندر الحمدللہ ہمارا تعاون رہتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے صدر عبدالحمید صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کرنی ہے، کیونکہ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے یہ پاکستان میں بڑا زبردست کام کر رہی ہے. اور خصوصی طور پہ جو کرونا وائرس کی وبا جو آئی ہے 18 مارچ 2020 کرونا کے حوالے سے بڑا یہ سال مہنگا پڑا، تاجروں کو بھی پڑا، کئی کے میدان بند ہو گئے اور کئی لوگوں کے بے روزگار بھی ہوئے اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تک نہیں تھی. مگر الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ نے ان غریبوں کو کل مٹھی اجناس تقسیم کیا. اس کے حوالے سے ہماری بات ہوگی عبدالحمید صاحب سے. امید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے صدر ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الجنت ویلفیئر ٹرسٹ ہے کیسا کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے، اور بالخصوص اس میں ہمارے چیئرمین ہیں حاجی محمد اشرف قادری صاحب، جن کا تعلق بزنس کمیونٹی سے اور ایک ماشاءاللہ بڑا کاروبار ہے ان کا، تو ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے، بہت بڑا تعاون ہے. اور اس تعاون کے ذریعے اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے جو اراکین ہیں وہ تقریباً ویل سیٹ لوگ ہیں. کسی کا گارمنٹس کا کام ہے، کسی کا جو ہے وہ میرا اپنا آئرن اسٹیل کا کام الحمدللہ. تو جو بھی ہمارے اراکین ہیں ان کے اچھے سلسلے ہیں، اچھے کام ہیں، تو یہ سب تعاون کرتے ہیں. اور ان سب کا چیریٹی کا ذہن ہے، انسانیتی خدمت کا ذہن ہے. تو سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے 14 اگست 2007 کو ہم نے اس ویلفیئر کا قیام عمل میں ہم لے کر آئے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا علاقہ ہے وہ سمجھ لو کہ تقریباً 90% جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو نوکری پیشہ اور کرائے کے مکانوں میں رہنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے علاقے کے ساتھ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ بلوچوں کا ایک علاقہ ہے، کچھ جہانگیر آباد کے علاقے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، قبرستان کے پیچھے کا علاقہ ہے جو بہت پسماندہ علاقہ ہے، بہت گنجان آباد ہے گلبہار. اور اس میں زیادہ تر چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے محلے، چھوٹے چھوٹے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت غریب لوگ رہتے ہیں. تو ان کے تمام احوال کو دیکھتے ہوئے، حال کو دیکھتے ہوئے، ہم دوستوں نے اور ہمارے ساتھ کچھ مخیر حضرات تھے، انہوں نے خصوصی طور پہ اس پہ جو ہے وہ توجہ دی اور یہ ویلفیئر کا قیام عمل میں لائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک ادارے کے طور پہ ہم کام کرتے ہیں. چونکہ الحمدللہ یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، جیسے ہمارے عبدالقادر بھائی ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، چیئرمین حاجی محمد اشرف قادری صاحب، وہ بھی اسی علاقے کے رہائشی رہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. عمران صاحب ہیں ہمارے، شیخ رضوان صاحب ہیں، شفیق صاحب ہیں، جو بھی ہمارے اراکین ہیں، سب اس علاقے سے ان کا تعلق ہے اور یہ اس علاقے کے مسائل کو جانتے تھے. تو ان تمام لوگوں نے تعاون کیا اور اس ادارے
کا جو ہے قیام وجود میں آیا، اور پھر الحمدللہ ہم نے 10 راشن سے اس کام کو شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے ہمارا کام تھا راشن کی ڈسٹریبیوشن، تو 10 راشن سے ہم نے رفیق بھائی کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ کام بڑھتے بڑھتے آج تقریباً منتھلی 200 خاندانوں میں راشن تقسیم ہو رہا ہے۔ جی منتھلی 200 خاندانوں میں جو ہے الحمدللہ راشن ہمارا تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے شعبہ جات جو ہیں اس کے اندر ماہانہ وظائف ہیں، ایسے بوڑھے افراد، ضعیف افراد اور ایسی بیوائیں جو کہ کام کاج نہیں کر سکتی، چھوٹے بچے ہیں، گھروں سے نکل نہیں سکتی، تو ان کی ماہانہ کفالت کے لیے ماہانہ وظیفہ جو ہے مقرر کیا گیا، اور یہ وظیفہ ان کو بینک کے تھرو ملتا ہے، ان کو کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے، فوٹو اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جا کے وہ اپنا وظیفہ وصول کر لیتی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ خاموشی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا حمید بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ غریبوں کے لیے، تو کیا صرف گلبہار یا دیگر علاقوں کے لیے بھی یہ سہولت ہے یا صرف یہیں کے لوگوں کے لیے؟ جی رفیق بھائی، ظاہر سی بات جب ہم نے شروع کیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں 10 راشن میں کیا ہوتا ہے، تو 10 راشن سے شروع کیا تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن، لانڈی، قائد آباد اور اس کے علاوہ کورنگی کے کچھ علاقے ہیں، اور ہم مضافاتی علاقے جو کراچی کے ہیں، تیسر ٹاؤن وغیرہ، سرجانی، وہاں بھی الحمدللہ ہماری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہاں سے بھی لوگ ہمارے منتھلی بیسس پہ ان کے کارڈ بنے ہوئے اپنا راشن لے کے جاتے ہیں۔ اچھا حمید بھائی یہ بتائیے گا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ جو جہانگیر آباد ندی ہے جی جی یہاں بھر جاتی ہے، اور لوگوں کے گھر میں بڑی آفتیں آئی تھی، پانی بھر گیا تھا، تو اس دوران الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کا کیا کردار تھا؟ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رفیق بھائی، یہ اورنگی نالہ ہے جو جہانگیر آباد سے گزرتا ہے، وہ ہمارے یہاں سے اور لیاری ندی میں گرتا ہے، یہ اورنگی نالہ ہے۔ اچھا یہ نالہ جو ہے چونکہ ہر سال بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ بھر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ بستیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں الحمدللہ اس سال چونکہ 5 مرتبہ ہم نے اپنی لائف میں پہلی مرتبہ دیکھا 5 دفعہ ندی آئی، برسات زیادہ ہوئی، 5 دفعہ ندی آئی، اور ہلاکتیں بھی بہت ہوئیں شہر کے اندر، لیکن ایسے حالات کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہم نے رات کے اندھیرے میں خاموشی میں اور صبح ان کو ناشتہ اور کھانا پہنچایا، اور خاموشی سے الحمدللہ یہ کام کیا، لوگوں کو کھانا بھی پہنچایا، راشن بھی پہنچایا، کیونکہ لوگوں بستر بھی خراب ہو گئے، لوگوں کو بستر بھی دیے ہم نے، اور ہمارے تمام اراکین اور ہماری پوری ٹیم نے الحمدللہ بشمول ہمارے چیئرمین حاجی محمد اشرف قادری صاحب خود جو ہے وہ اس کیچڑ کے اندر اترے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانے کی ڈسٹریبیوشن کی۔ اچھا حمید بھائی یہ بتائیے کرونا وائرس ہے، تو کرونا کے حوالے سے آپ کی جو ٹرسٹ ہے وہ ایس او پیز کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر کو ٹیم بنائی ہے، کیمپ لگ رہے ہیں، تو کرونا کے حوالے سے کوئی میڈیکل کیمپ وغیرہ کا کوئی انعقاد کیا آپ نے؟ جی رفیق بھائی، کرونا کے حوالے سے جب یہ متعارف ہوا ہمارے یہاں فروری کے اندر، یہ متعارف ہوا جب اسکول وغیرہ بند ہونے لگے، 26 فروری سے ہمارے اسکول بند ہو گئے تھے، اور 18 مارچ سے جو ہے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا، تو جب 26 فروری سے جب اسکول بند ہوئے، کیونکہ پہلا جو کیس ہمارے یہاں ریکارڈ ہوا وہ 26 فروری 2020 کو ریکارڈ ہوا پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر، یہ کورونا کا کیس۔ اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ اپنے ڈاکٹروں سے اور جو کورونا کے حوالے سے معلومات رکھتے تھے ان سے ہم نے مشورہ کیا، اور ہم نے باقاعدہ ایک تربیتی پروگرام رکھا اپنے مطلب سینٹر میں، اور اس میں ہم نے لوگوں کو ماسک تقسیم کیے، سینیٹائزر دیے، اور لوگوں کو اویئرنیس فراہم کی کہ کس طریقے سے کووڈ سے بچا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک کی جو معلومات تھی کووڈ کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے لوگوں کو دی، اور ماسک فری تقسیم کیے، ہم نے ہزاروں ماسک تقسیم جو ہے کیے، سینیٹائزر دیے لوگوں کو، اور مستقل اپنے ڈاکٹروں سے مل کے ہم نے لوگوں کو یہ اویئرنیس فراہم کرتے رہے کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا حمید بھائی کہ یہ تو آپ نے بتایا کراچی کی بات کی یا پاکستان جیسے زلزلہ آیا، زلزلے کے دوران پورے تجارتی مراکز ہوں یا صنعت کاروں نے ایک امداد کشمیری بھائیوں کے لیے پہنچائی گئی جو زلزلہ آیا تھا، تو اس حوالے سے آپ لوگ کی کوئی ویلفیئر نے بھی کوئی کردار ادا کیا؟ دیکھیں رفیق بھائی، یہ زلزلہ آیا 2005 میں، ٹھیک ہے، اور ہماری ویلفیئر بنی 2007 میں، لیکن چونکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی بیک اپ، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری ٹیم جو ہے وہ 90 کی دہائی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے اپنے طور پہ، کوئی ادارہ نہیں تھا، تو الحمدللہ جب 2005 میں رمضان کا مہینہ تھا اور زلزلہ آیا تو اس وقت الحمدللہ ہم نے بڑا کیمپ لگایا، اس میں ہم نے کپڑے جمع کرے، جبکہ ہماری ویلفیئر نہیں تھی، ویلفیئر کا نام نہیں تھا، اہل محلہ کے نام سے ہم نے کپڑے جمع کرے، اجناس جمع کی، اور اس کو ہم نے پہنچایا۔ اچھا آپ نے بات کی کہ رمضان المبارک
ایک مقدس مہینہ ہے، وہ پہلا مہینہ رحمت کا ہے، تو اس رحمت کے مہینے کو بھی آپ نے لوٹنے کے لیے الجنت کا کوئی نہ کوئی افطاری کا ہو یا سحری کا اہتمام ہو، یا اس کے علاوہ یہ تو کوئی غریب بیواؤں میں کچھ لباس تقسیم کرنے کا یہ سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ سالہ سال سے، بلکہ جب سے یہ ہمارا ادارہ وجود میں آیا، یعنی 2007 سے ہمارے یہاں ایک راشن کی بڑی تقریب ہوتی ہے شعبان المعظم میں، یعنی رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے اور 2-3 دن رمضان کے باقی ہوتے ہیں، تو اس وقت جو بھی اتوار پڑتا ہے، کیونکہ سنڈے دیکھتے ہیں اس میں لوگ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کی سہولیت بھی دیکھتے ہیں ہم، تو اس میں ہم پروگرام کرتے ہیں اور ہزاروں خاندان میں رمضان راشن کی تقسیم ہوتی ہے۔ وہ مخصوص ایک راشن ہوتا ہے رمضان کے حوالے سے، تو وہ الحمدللہ لوگوں کو ہم فراہم کرتے ہیں۔ یہ سالہ سال سے ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رمضان شریف میں وظائف وغیرہ بھی ہم ایسے خاندانوں کو جو کہ باہر نہیں آتے، سفید پوش جو لوگ ہیں، وائٹ کالر جن کو کہتے ہیں، وہاں الحمدللہ ہم پہنچاتے ہیں خاموشی سے۔ اور ہمارے یہاں ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو اراکین ہیں اور ہمارے چیئرمین حاجی محمد اشرف قادری صاحب ہیں، وہ جو بھی ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ اس میں زکوٰۃ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، صدقات کا بھی ہوتا ہے، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں جو ہاشمی گھرانے کے لوگ ہیں، جو سید لوگ ہیں، ان پہ نہ زکوٰۃ نہیں ہے، جی صدقہ زکوٰۃ ان کا نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک مخصوص فنڈ ہوتا ہے، بالکل مخصوص، جو نہ زکوٰۃ خیرات صدقات نہیں ہوتا، وہ فریش پیسے ہوتے ہیں، اس سے الحمدللہ ان کا مخصوص راشن ہوتا ہے، ان کی مخصوص طریقے سے ہیلپ کی جاتی ہے وہ خاموشی سے۔ اچھا آپ نے تو تمام باتیں کی ہیں، ہم کرتے ہیں کچھ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ، اور یقینی طور پر جب آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں تو اسی علاقے سے ایک سابق وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے ہیں، وہ الحاج شمیم الدین صاحب، جی وہ اسی علاقے سے پچھلی گلیوں سے وابستہ رہے، تو اس دور میں اور اس دور کی سڑکوں میں کچھ فرق ہے، یا اس دوران بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور وزیر اعلیٰ تھے، ایک بڑی جھنڈے والی گاڑی میں آتے تھے، تو کیا انہوں نے کوئی توجہ دی تھی اس علاقے میں یا صرف نام ہی نام تھا؟ دیکھیں الحاج شمیم الدین صاحب جو ہے محترم ہمارے بزرگ ہیں، اس علاقے پر ان کے احسانات ہیں، جو بات ہے وہ ان کے احسانات ہیں اس علاقے پہ، کہ اس علاقے میں بہت انہوں نے اپنے طور پہ اس وقت کے وسائل و معاملات کے ساتھ کام کیے۔ انہوں نے جو ہے یہاں پہ ایک کنواں بنایا تھا، جس وقت پانی کا یہ لائنوں سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی تھی پانی کی، تو انہوں نے کنواں اسٹارٹ میں بنایا تھا، وہ کنواں بہت ہم بچپن میں اپنے دیکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کے زکوٰۃ کمیٹی سے بھی، جو گورنمنٹ کی زکوٰۃ کمیٹی ہے تو اس سے بھی ان کا سلسلہ رہا، تو اس کے تحت بھی لوگوں کو جو ہے وہ وظائف وغیرہ اور جو بھی امداد ہوتی زکوٰۃ کمیٹی سے وہ دیتے تھے، ماہانہ الاؤنس کے نام سے جو ہے لوگوں کو ملتا تھا، وہ بھی انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ کافی انہوں نے اپنے طور پر لائٹیں ہیں، پھر گیس، جو یہاں گیس کی لائنیں بچھی وہ انہی کے دور کے اندر، تو اس طرح کے کام تو انہوں نے کیے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان کو دیکھتے ہو تو یہ ویلفیئر شوق پیدا نہیں ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اس میں سب سے پہلے میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، کیونکہ بچہ جو اپنے گھر سے سیکھتا ہے، تو الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا، میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر خیر عطا فرمائے، اور وہ بچپن سے میں نے ان کو دیکھا، اپنی دادی کو دیکھا، تو یہ لوگ کرتے تھے کہ کم وسائل میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو کھانا دینا ہے، لوگوں کو جیسے رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو میرے والد صاحب جو ہے وہ گلوکوز وغیرہ لے کر آتے تھے، روح افزا کی بوتلیں لے کر آتے تھے، وہ تقسیم کرتے تھے، تو اس طرح سے شادیوں میں لوگوں کی معاونت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، غریب بچوں کی شادیاں کرواتے، یہ میں نے اپنے گھر سے دیکھا اور گھر سے سیکھا، تو پھر یہ شوق پیدا ہوا۔ تو میں ایک باپ نے بڑی اچھی پرانی بات چھیڑ دی، جب میں اسکول کے زمانے میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے اپنے تقریباً میری کلاس کے اندر جو ہے 50 سے زائد بچے تھے، اس وقت جو ہے ٹاٹ پٹی میں بچے بیٹھتے تھے، ڈیسکیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، تو ہم ٹاٹ پٹی میں بیٹھ کے جو ہے وحید آباد اسکول میں پڑھتے تھے، تو اس وقت الحمدللہ میں نے اپنے جو کلاس کے بچے تھے ان سے کہا کہ یار آپ جو ہے اپنے، اس وقت لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ 8 آنے ملتے تھے، بہت کوئی اچھی پوزیشن والا تو روپیہ ملتا تھا، تو 4 آنے ہم کلیکشن کرتے تھے، 4 آنے کلیکشن کرتے تھے، وہ 25-30 روپے جمع ہو جاتے تھے۔ اس وقت جو ہے ہماری کوشش ہوتی تھی یار یہ پیسے جمع کر کے کسی بڑے کو دیں کہ یار یہ آپ کسی عورت کو سلائی مشین دلا دیں، اس وقت ہماری سلائی مشینوں کا بڑا چلتا تھا، لوگ تقسیم کرتے تھے، تو اس طرح ہم نے اس دور سے، جب تقریباً میری عمر 13-14 سال تھی، تو الحمدللہ اس وقت سے ہم نے کام شروع کیا۔ اچھا آپ کی جو ٹیم کے اراکین ہیں اس وقت، ان کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے، اور کیا مزید اور لوگوں کو شامل کرنا ہے؟
دیکھیں رفیق بھائی، جو ہماری ٹیم ہے الحمدللہ بہت، آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا سینٹر آپ کے سامنے موجود ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت، یہ الجنت ویلفیئر میڈیکل سینٹر ہے، اور یہ تقریباً آپ کے سامنے 4 منزلہ عمارت ہے جس میں بیٹھے ہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ایسے نہیں بن سکتی. آپ اس کو بنانے جائیں، یہ الحمدللہ جگہ خریدی گئی، ویلفیئر نے اس کو جگہ کو پرچیز کیا، اور پھر اس کے بعد اس پہ تعمیرات ہوئی. ان تمام معاملات میں ان کا، ہمارے اراکین کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی کاوش ہے، بڑی محنت ہے. انہوں نے رات دن ایک کر کے محنت کی اور اس کو یہاں تک پہنچایا. اور ابھی تمام معاملات کے اندر جو بھی ہمارے شعبے جاتے ہیں، یہ اپنی جیب سے بھی اس میں مدد کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے جوائنٹ رہتے ہیں. مطلب ان کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے جاب ہے. ہمارے ساتھ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے صدر عبدالحمید صاحب موجود تھے اور انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی، اور ہمارے ساتھ تقسیم نائب صدر محمد عمران صاحب موجود ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کس انداز میں کام کر رہا ہے اور ان کی کتنی کوئی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں. اس کے حوالے سے ان کی گفتگو ہوگی. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب یہ بتائیے کہ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے، کیا وہ کسی کی مدد پہ چل رہی ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے؟ کچھ ڈونیشن کا بھی سلسلہ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، یہ جو بھی ادارے ہوتے ہیں الحمدللہ لوگوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس طرح کے مخیر حضرات شامل ہیں جن کو اس چیز کا جذبہ ہے. اور الحمدللہ الجنت انٹرنیشنل جو ہے یہ کام کر رہی ہے، لوگوں کے فنڈز پہ کر رہی ہے، لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ایسا پرفتن دور ہے کہ آج بھائی بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح لوگ اس میں شامل ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور الحمدللہ اس عزم، اس مقصد اور اس کوشش کے ساتھ ہی لوگوں کی مدد کے لیے لوگ ہم تیار ہیں کہ اپنی لائف تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیے اور دوسروں کے بچوں کے کام ہے. تو آپ لوگ الجنت کے حوالے سے جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے آپ کا، تو کیا کیا خدمات انجام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا لوگوں تک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا منشور کیا ہے؟ ہمارا منشور یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے زندگی کے اندر 3 چیزیں انسان کی پرووائڈ ہوگی تو بہت اچھی معاشرے کے اندر زندگی جی سکتا ہے. فرسٹ یہ ہے کہ تعلیم ہو، سیکنڈ اس کی خوراک اس کو پوری ہو جس میں راشن ہے، تیسرا میڈیکل اس کو فری ہو. اس 3 چیزوں میں میڈیکل اور پوری ہماری ٹیم کا جو ہے نا پورا اس پہ فوکس ہے کہ یہ ان 3 جو ہے سیکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، زیادہ فوکس کریں اس کو. تعلیم اگر اچھی ہوگی کسی کے پاس تو وہ لوگوں سے مانگنے کے لیے بچے گا، وہ خود اپنے گھر کا ایک خود کفیل ہوگا اور بہت اچھے انداز میں اپنے گھر کو چلا سکتا ہے. سیکنڈ میڈیکل ہے. میڈیکل آج کل آپ کو پتہ ہے کہ علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو سپورٹڈ میڈیسن اگر 20 سال تک چلانی پڑے تو ایک ڈاکٹر کی جو فیس ہے بہت ٹائم تک اس کو لینی پڑتی ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، اب اس نے اگر کچھ بیمار ہو جائے تو ایسے کلینک میں وہ جائے تو اس کو بہت اپنا علاج کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ کا بھی ایک کلینک چل رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایک کلینک چل رہا ہے، اس میں یعنی کہ اس میں بہت سارے ڈاکٹرس ہیں ہمارے پاس، کنسلٹنٹ کلینک ہے ہمارے، جنرل او پی ڈی ہے. ہم شوگر پہ اچھا کام کر رہے ہیں ہم، اور جنرل فزیشین پہ اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک منیمم یعنی کہ فیس ہے، اس کے اندر آپ اپنا بہت اچھا چیک اپ کرا سکتے ہیں. کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں تو جو کڈنی ہاسپٹل جاتے ہیں اس کو آپ نے رہائش دی ہوئی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، اب جیسے کہ دور دراز گاؤں وغیرہ سے، دیہات سے، اندرونی سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو SIUT کے اندر جو ہے علاج کرا رہے ہیں. آپ کو ڈائلیسس کا پتہ ہے کہ ڈائلیسس کسی کی 2 دن میں ہے، کسی کی 1 دن میں، کسی کی 3 دن میں. تو اب ان کے پاس رہائش کے لیے جب جگہ نہیں ہے، وہ بیچارے کیونکہ وہاں پہ اتنا پیشنٹ کا فلو ہوتا ہے کہ یعنی کہ ان کے پاس رہائش کی کوئی جگہ تو ہے نہیں، تو ہم ایسا ہمارے پاس سیل یونٹ ہے کہ ہم ان کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنا جتنا بھی ہو سکے علاج یہاں رہ کے کرواتا رہے. بآسانی ان کو رہائش ہو جاتی ہے، ان کے کوئی پیسے کوئی چارجز نہیں ہے. ہم ان کو فری راشن بھی دیتے ہیں اور بہت ساری دیگر ان کی جو بھی ضروریات زندگی وہ ہم پوری کرتے ہیں.
اچھا آپ یہ بتائیے کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ نے ہمارے سما صاحب نے بات کی, عبد القادر صاحب نے بات کری, اور شریف صاحب نے بڑی باتیں کی کہ ہماری ٹرسٹ یہ کام کر رہی ہے. تو شادیوں کے علاوہ ابھی جو حالیہ بارش ہوئی اس بارش کے دوران بڑا نقصان ہوا لوگوں کو, تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کردار رکھا؟ اس حساب سے ہم نے جو ہے ندی نالوں میں جو طغیانی آ گئی, یہ قدرتی آفات تھیں, تو جو نشیبی علاقے تھے اب وہاں پہنچنا ان کے لیے غذا کا مسئلہ تھا, میڈیسن کا مسئلہ تھا. تو الحمدللہ ہماری پوری ٹیم نے یہ کام کیا کہ جو بھی نشیب علاقے تھے وہاں لے جا کے تینوں ٹائم ان کو کھانا پرووائڈ کیا. میڈیسن کے معاملات تھے تو ہم نے ادھر کلینکس کی وجہ ڈاکٹر کو لے جا کے گھر گھر سروس پرووائڈ کی. تو الحمدللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم لوگوں نے وہاں پہنچ کے لوگوں کو اپنی خدمات انجام دی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری محمد شفیق, اور ان سے بات ہوگی بڑی زبردست, کیونکہ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے یہ غریبوں کے لیے بڑی مدد کر رہا ہے, اور جہاں سردی آئی تو وہیں گرم ملبوسات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں. شفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفیق صاحب یہ بتائیے کہ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ ہے تو کیسا کام کر رہا ہے؟ حفیظ بھائی, الجنت ویلفیئر ٹرسٹ ہم نے 2007 کے اندر بنایا. تو ہم نے اس کا آغاز جو کیا 10 راشن سے شروع کیا. ہم نے شروع میں 10 راشن تقسیم کیے, پھر اس کا کام بڑھتا چلا گیا. اس کے علاوہ کورس کی تقسیم ہے بچوں کے اندر سالانہ, اور راشن کی تقسیم ہے, ماہانہ وظائف ہے ہمارے. تو یہ کام بڑھتا گیا. ابھی حاجی محمد اشرف قادری ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں, چیئرمین ہیں ٹرسٹ کے, تو ان کی ہدایت پہ ابھی ہمارے پاس گرم کپڑوں کی جو تقسیم کا وہ سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تقریباً 4 مقامات پہ کراچی کے اندر ہیں, اور اس کے اندرون سندھ میں سیون شریف ہے. اس کا اگلا چکر جو ہے ہمارا وہ اندرون پنجاب, جنوبی پنجاب کا ہے. تو 4 مقامات پہ انشاءاللہ مظفر گڑھ ہے, کوٹ ادو ہے, قصبہ گجرات ہے. تو وہاں پہ تقریباً 4 مقامات پہ وہاں پہ یہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. ارے شفیق, کرونا وائرس آیا تھا, اور کرونا وائرس کے درمیان چھوٹے بڑے کارروائی تجارتی مرکز بند ہو گئے تھے, بے روزگار لوگ ہوتے, لوگ گھر میں کھانا بھی نہیں ملا. تو الجنت نے کیا کردار ادا کیا؟ الجنت نے تقریباً 10,000 گھرانوں کے اندر راشن کی تقسیم کری. گھر گھر جا کے ہم نے رات کو 1 بجے 2 بجے گھر میں جا کے لوگوں کے راشن رکھے. ہم نے یہ سارے کام ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. اس کے علاوہ کھانے کا انتظام کیا لوگوں کے لیے, اور اس کے علاوہ ہم نے سبزی باٹی گھروں کے اندر, لوگوں کے گھروں میں تقریباً اچھے خاصے لوگوں میں ہم نے گھرانوں کے اندر یہ تقسیم کیا ہے. تو شفیق یہ شوق کیسے پیدا ہوا تھا کہ فلاحی کام کرنے کا؟ کوئی مذہبی گھرانے سے تعلق ہے؟ جی الحمدللہ. شوق ہے تمہیں؟ جی یہ شروع سے شوق تھا ہمارا یہ سارا کام کرنے کا. تو کس کو دیکھ کے آپ نے کام شروع کیا ہے؟ بس یہ ہم ایک گیدرنگ تھی ہماری, ہم بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ, تو ایک شوق پیدا ہوا. ہمارے عبدالحمید بھائی صدر, ان کا شروع سے کام تھا, یہ شروع سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے تھے. انہوں نے ہمیں یہ اس لائن میں لے کر آئے. عبد القادر بھائی ہیں, یہ اس لائن میں ہمیں لے کے آئے. ارے شفیق یہ بتاؤ کہ یہ جو الجنت ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل جو ہے, تو اس کو بنانے میں کتنی مشکل آئی تھی؟ کن کن کے پاس گئے, کیسے کیسے لوگ آپ سے ملے ہوں گے, تو کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی بڑی مشکلات کا سامنا ہوا. یہ ہم نے بنایا دفتر, ایک ہمارے وحید آباد میں ندی پہ ایک دفتر ہے الجنت کا. تو ہم نے پہلے وہ دفتر بنایا. دفتر کے بعد ہم نے اس کے اندر راشن شروع کیا. راشن سے بھی ہم نے ماہانہ وظائف شروع کیے وہاں پہ. ماہانہ وظائف کے بعد ہم نے وہاں پہ پھر گرم کپڑوں کی تقسیم کا بھی سلسلہ شروع کیا, اور کسی کے بعد دوائیاں نہیں, ان کو ہم دوائیاں بھی دلواتے تھے. تو آپ نے جیب سے کرتے تھے یا کچھ؟ نہیں, مخیر آزاد ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کے اندر. اور سب سے بڑا کردار ہمارے جو چیئرمین حاجی محمد اشرف قادری, وہ ہمارے ساتھ ہے اس معاملے میں. مشکلات آئی تھی شروع کے اندر؟ لوگوں کے پاس گئے ہوگے, مانگا ہوگا؟ جی لوگوں کے پاس گئے, کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن الحمدللہ پائے تکمیل تک ہم پہنچ گئے. یہ 4 منزلہ تقریباً اسپتال ہم نے تیار کیا ہے. اس کے اندر تقریباً 250 پیشنٹ روزانہ ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں. 250 پیشنٹ روز کے. علاج کے لیے آپ لوگ کیا مطلب؟ ان کے علاج کا سلسلہ ہے کہ ہماری 50 روپے کی پرچی یہاں پہ, اس کے اندر میڈیسن بھی ہے سارے. اگر کسی کے پاس اگر دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ ہم اپنی اس سے ادارے سے کرتے ہیں اس کی مدد. آپ کا ہمارا کیا پروگرام ہے؟ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ بس اس کو آگے لے کے چلے مزید اس کام کو. اچھا یہ بتا کے شفیق کہ آپ نے بتایا کہ بچوں کی شادی بھی ہوتی ہے, جی ہے نا, تعلیم کا بھی ہے, تو آپ نے کیا خدمات کی؟ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے تو یہی ہے کہ یہ جو شادیاں ہم کرواتے ہیں, جیسے اس کے اندر پہلے ہم فرنیچر بھی دیتے تھے,
पूरी शादियां करवाते थे, लेकिन अब वसाइल ना होने की वजह से अब काफ़ी परेशानी का सामना है हमें। मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है हमारे पास। क्या मसाइल है? मसाइल यानी बहुत ज़्यादा, अभी जो गुर्बत आई है तो इसमें काफ़ी मसाइल हैं हमें। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकीर साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, और इनसे एक दो बातें और कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीम का सिलसिला भी जा रही है, शादी का भी। तो शकीर, तुम्हारे ध्यान में कुछ और भी बातें आ रही हैं जन्नत की जो वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट? बस यही कि हमारे जो चेयरमैन साहब है हाजी मोहम्मद अशरफ कादरी, इनका जो प्लान है तकरीबन पूरे कराची के अंदर 25 सेंटर कायम किए जाएँ अल जन्नत मेडिकल सेंटर के। तो वहाँ पे ये 50 रुपए की हम पर्ची रखेंगे और गरीबों की मदद इसमें जारी रहेगी इंशाल्लाह। एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं। वो कोई भी आफत आती है तो सबसे पहले अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो उनके कारकुनान, उनके अहदेदारान फौरी तौर पर उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, और यकीनी तौर पर उनकी मदद पहुंचते हैं तो उनकी दुआएं भी लेते हैं, और वो दुआओं का सिलसिला जो अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो तरक्की करना चाहते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे इनके जहाँ पर मलबूसात पैक किए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किए जाएंगे, उस पर हमारी गुफ्तगू होगी। जाने से पहले हमारी अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के अहदेदारान से गुफ्तगू हो रही थी, और उनका यही कहना था कि अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। और इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पे कुछ मलबूसात हैं, जैसे गर्म कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, और ये पैकिंग हो रही है, और ये जो सामान है ये मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया जाएगा, क्योंकि कच्ची आबादियाँ हैं, वो बेचारे खरीद नहीं सकते। इसी हवाले से हमारे साथ एक फैसल मौजूद है, इनसे भी मालूम करते हैं कि अल जन्नत वेलफेयर इंटर ट्रस्ट जो है वो कैसा काम कर रही है, और यहाँ यकीन में जो कपड़े पैक किए जा रहे हैं इसके बारे में ये क्या कहेंगे। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि यहाँ कपड़े पैक किए जा रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कराची में हमारा इस वक्त 4 जगह का प्लान है कि हम 4 जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा इंटीरियर सिंध में भी प्रोग्राम है, 7 शरीफ में, और इसके बाद हमारा पंजाब में इसका प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मजीद तो आप क्या कहेंगे ट्रस्ट के बारे में? ये हमारा ट्रस्ट बहुत सारी चीज़ों में भी काम कर रहा है, जिस तरह के शादी ब्याह है, वो भी मैं शादी ब्याह का मैं अक्सर देखता हूँ। इसके सारे जो देखते हैं शादी के ब्याह के, तो शादी ब्याह का प्रोग्राम है, राशन का मंथली राशन का प्रोग्राम है, और माहाना वज़ाइफ हैं, और बहुत सारे दीगर मेडिकल सेंटर है जिसमें प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ये इसमें तकरीबन महीने के 5-6 हज़ार पेशेंट इसको हम देखते हैं। हमारे साथ फैसल साहब मौजूद थे, और यकीनी तौर पे अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट से इनकी वाबस्तगी थी। और हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब भी होंगे, क्योंकि अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, राशन के हवाले से भी काम कर रहा है, तालीम के हवाले से भी काम कर रहा है, इसके अलावा जो शादी ब्याह की बच्चियों की होती है उसके हवाले से भी काम कर रहा है, और यकीनी तौर पर जो कपड़े वगैरह हैं ये भी तकसीम करते हैं। इसके हवाले से हमारी बातचीत होगी अब्दुल हमीद साहब से। हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, आज देखा ये कपड़े जो है बच्चों की यहाँ पैकिंग की जा रही है, और यकीनी तौर पर ये मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किए जाएंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जो ये कपड़े देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर बच्चों के और मर्दाना कपड़े हैं। उसके अलावा हमारे तकरीबन 3 गोदामों में माल मजीद रखा हुआ है, और हमारे जो चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ कादरी साहब हैं उनकी हिदायत के मुताबिक तकरीबन 10,000 ख़ानदानों में कपड़े तकसीम किए जाएंगे। उसमें कराची के 4 मकामात हैं, फिर अंदरूनी सिंध के अंदर 7 शरीफ है, थरका इलाका है, और फिर जुनूबी पंजाब में भी मुख्तलिफ जो है इलाकों में ये कपड़े तकसीम किए जाएंगे। अभी हाजी साहब ऑनलाइन थे, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे, और उनकी कुछ हिदायतें भी थी, तो क्या उस पर आप मज़ीद अमल करेंगे? जी जी बिल्कुल। हमारे हाजी साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, वो मैसेज मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाजी साहब ने फरमाया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो, जिस तरह भी आपसे मुमकिन हो लोगों के लिए आसानी पैदा करो। तो क्या समझते हैं कि अब जो ट्रस्ट के लिए मेडिकल के साथ साथ मुख्तलिफ और भी आपके पैगाम आवाम को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आवाम से ये अर्ज़ करता हूँ कि आवाम जो है अपने भाइयों का ख्याल करें, आसपास के लोगों के साथ जो इस तरह के कमज़ोर हैं उनकी मदद करें, और ख़ास तौर पे मुखय्यर हज़रात से भी मेरी अपील है
کہ مخیر رضا سے میری اپیل ہے کہ وہ جو ہے ہمارے الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اور قادری قریشی فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں تاکہ ہمارے جو مزید پروجیکٹ جو ہے وہ اس پہ ہم کام کر سکیں، جس میں 25 میڈیکل سینٹر جو ہے کراچی میں ہمیں قائم کرنا ہے، اور مطلب پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم میڈیکل سینٹر قائم کیے جائیں، لوگوں کو جو ہے صحت کی سہولیات فراہم کی جائے، جس طرح ہم راشن اور دیگر معاملات میں کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم جو ہے میڈیکل کے اندر بھی کام کریں۔ ہمارے ساتھ عبدالحمید صاحب موجود تھے اور یہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے جو ہے وہ صدر تھے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہوں گے، عبدالقادر صاحب جو کہ الجنت ٹرسٹ ویلفیئر کے وہ سرپرست اعلیٰ، ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ عبدالقادر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، یہاں کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں گے کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور یقینی طور پر یہ ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں عبدالقادر صاحب سے جو کہ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے سرپرست ہیں۔ عبدالقادر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالقادر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فاؤنڈیشن کے لیے جو آپ نے الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ بنائی، تو اس کو کیا گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی آپ کو امداد فراہم کی جاتی ہے یا صرف آپ اپنی مدد کے تحت کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، گورنمنٹ کی سطح پہ تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ملتا، نہ کوئی مدد ملتی ہے، اور میں آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ تعلیم اور روزگار اور علاج یہ لوگوں کی بنیادی سہولت ہیں جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو فراہم کرے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر دیگر جو ادارے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا ادارہ بھی الجنت ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے، وہ الحمدللہ اس شعبے کے اندر کام کر رہا ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے اور ارباب اقتدار اور مخیر حضرات سے یہ میں التماس کرتا ہوں کہ آپ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کریں، کیونکہ جو ہم کام کر رہے ہیں اب اس کام میں ہم اضافہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں۔ ہمارے ساتھ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے جو سرپرست تھے عبدالقادر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ وفاقی اور سندھ حکومت کے اراکین کو الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں کراچی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں، تو غریبوں کی بن مٹھی مدد کر رہے ہیں، اور اس مدد کے اندر حکومت کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ مارکیٹ و مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے، ہم نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔